अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स, खैरियत से हैं। आज हमारी अरबी तकल्लुम की क्लास का चौथा दिन है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम चौथे दिन के अंदर जो पढ़ने वाले असबाक हैं इंशाअल्लाह वो दोहराएंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो अपने कॉपी कलम संभाल लें। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम क्लास का आगाज़ करने लगे हैं। ठीक है, हम क्लास का आगाज़ करने लगे हैं। पहले तो कल मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि कल के हमारी क्लास के अंदर एक दुआ का सेशन था जो हमने कल नहीं किया था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम वो आज दुआ का सेशन भी करेंगे। तो आइए पहले हम दुआ का सेशन करते हैं कि हम दुआ कौन सी सीखेंगे। माशाअल्लाह व्यूअर्स तशरीफ़ ला चुके हैं। इमरान भाई कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज़ी अल करीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह कल का जो हमने काम सीखा था उसमें से तलबा किराम हमसे सवालात कर रहे हैं, कैफ़ा तुसीरुल उमूर मअका या उस्ताज़ी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल, उमूर जय्यद जिद्दन अल्हम्दुलिल्लाह। तय्यब। और दीगर इस्लामी भाई भी अच्छा जो व्यूअर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वाच पार्टी पे लगा सकते हैं और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी दावत दें। आपके दोस्त जो अभी तक नहीं आए उनको अभी आप बुला लें ताकि हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। माशाअल्लाह मौलाना आरिफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद साहब आप फेसबुक पे अपने मैनेजर को दिखा दीजिए प्लीज़। पता नहीं क्या मैसेंजर कहना चाह रहे हैं शायद, वल्लाहु आलम आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। रिजवान भाई सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अभी हमारे पास व्यूअर्स आ चुके हैं, तो चलें आज की दुआ सीखते हैं। आज की दुआ है, मैं अरबी में बता देता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह इसका बाद में फिर मैं तर्जुमा भी करने की कोशिश करूँगा। तो कंटिन्यू करते हैं। आज की दुआ है नस्अलुल्लाह अल करीम अन युवफ़्फ़िक़ना लिल हिस्स अला सलातिल जमाअह। इसका तर्जुमा क्या है? मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि वो हमें जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की हिर्स अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले हमने पढ़ा था जो जुमला था नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना लि अदाई सलावातिल ख़म्स, कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब यहाँ पर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की हिर्स नसीब फ़रमाए। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर दूसरी दुआ का भी तज़किरा है इंशाअल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई सेंड वीडियोस प्लीज़, क्लास नहीं ले। अच्छा, मैं दूसरी क्लास है इस नाम प्लीज़, कुछ कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। एराब ज़रूर लगाएं। जी हाँ, मैंने एराब लगा लिए हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एराब के साथ ये दुआ दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स हमारे साथ आ चुके होंगे और इंशाअल्लाह अभी मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोग अभी मेरे साथ रहें, इंशाअल्लाह मैं अभी आप लोगों के साथ इसको शेयर करने लगा हूँ। आप इसको बोर्ड पर देख सकते हैं। नस्अलुल्लाह अन यरज़ुक़नल इख़लास वल क़ौली वल अमली वल इस्तिक़ामति अला दीन। मैंने दुआ चेंज कर ली है, इसी दुआ को आज हम सीखते हैं इंशाअल्लाह। नस्अलुल्लाह अन यरज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौली वल अमली वल इस्तिक़ामति अला दीनी। ये दुआ आज हम सीखेंगे। वो दुआ मैंने स्किप कर दी है, वो थोड़ी मिलती जुलती थी। इंशाअल्लाह अगर वक्त बचा तो हम उसको आखिर में बयान करेंगे। नस्अलुल्लाह अन यरज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौली वल अमली वल इस्तिक़ामत अला दीनिही। यहाँ पर इस्तिक़ामती लिखा हुआ है, यहाँ पर इस्तिक़ामता होना चाहिए। तो आप लोग इसको लिखते जाएं, जल्दी से लिख लें ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें।
کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص قول اور عمل میں اخلاص کی دعا مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں، اور اب اس کے دین پر استقامت کو مانگتے ہیں، اس کے دین پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی ویورز تشریف لا چکے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو کنٹینیو رکھیں، یہ دعا جلدی سے لکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، ہم اللہ کریم سے قول و عمل کے اندر، قول و فعل کے اندر اخلاص کی دعا کرتے ہیں اور اس کے دین پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں تمام ویورز نے۔ اچھا، علی رضا ملک بھائی بتا رہے ہیں کہ آج 2 دعاؤں کا کہا گیا تھا، انشاءاللہ ہم 2 دعائیں سیکھیں گے۔ چلو پھر جو دعا میں نے اسکپ کی تھی انشاءاللہ اس دعا کو میں دوبارہ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر یہ دعا لکھ لی ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی کمنٹس میں بھی اس دعا کو لکھ کر شیئر کرے تو انشاءاللہ جن کی دعا رہ جائے گی وہ کمنٹس کے اندر اس کو دیکھ لیں گے۔ ایک دعا ہم نے یہ سیکھی، نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، اور انشاءاللہ دوسری آج ہم دعا سیکھتے ہیں، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعۃ۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ نمبر 1 دعا بھی ہو چکی ہے، نمبر 2 بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دعا نمبر 2، نمبر 1 بھی یہاں پر موجود ہے اور دعا نمبر 2 بھی یہاں پر موجود ہے، جس کو میں پڑھتا ہوں، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعۃ، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعۃ۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حرص عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر حمزہ بھائی نے دعا لکھ کے سینڈ کر دی ہے ماشاءاللہ، اور علی رضا ملک بھائی نے بھی سینڈ کر دی ہے۔ ترجمہ دہرا دیں پھر سے۔ اچھا، اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں، اچھا پہلی دعا بھی پڑھتا ہوں میں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسری دعا پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی دعا ہے، نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں قول و فعل میں اخلاص کی اور اس کے دین پر استقامت کی۔ ٹھیک ہے، مختلف انداز سے ترجمہ ہوتا ہے، آپ کئی انداز سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا ہے، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعۃ، ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی حرص عطا فرمائے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مختلف انداز سے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں تاکہ بعد میں بھی آپ کو یہ فائدہ دے۔ شارٹ اسکرین نکالنا ہو تو کمنٹ سائڈ میں کر لیا کریں تاکہ اسکرین آپ کی بالکل واضح اور کلیئر ہو اور ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کل کا بھی ہمارا جو سبق رہ گیا تھا تھوڑا سا، اس کو بھی ہم نے آج کنٹینیو کر لیا۔ ماشاءاللہ کافی ویورز آ چکے ہیں اور دعائیں لکھ کر سینڈ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید بھی بہت کچھ سیکھیں گے، تو تمام ویورز ہمارے ساتھ رہیں، اول تا آخر یہ سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے مفردات بھی سیکھنے ہیں، کل میرے خیال سے ہمارے مفردات بھی رہ گئے تھے اور دعا بھی رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم دعا بھی سیکھیں گے، دعا سیکھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم مفردات سیکھیں گے، اور مفردات کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک سبق بھی پڑھیں گے کہ جو ہمارے اس کے ساتھ حال احوال کے ساتھ منسلک ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ روز سے روز میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں لے کر آؤں، نئی کنورزیشن ہو،
کنورزیشن اس لیے لائی جا رہی ہے کہ کنورزیشن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو ریوائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاؤں کہ جس کا آپ لوگوں کو استعمال نہ ہو، کیونکہ لینگویج جب تک آپ لوگ اس کا استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ جتنا بھی سیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، اس وقت آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ ان معنوں میں کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، ایک شخص تھا، وہ تیر اندازی، تیرنا، پانی کے اندر تیرنے کے حوالے سے اس نے کئی کتابیں پڑھ ڈالی، اور ایک دیہاتی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک ان پڑھ شخص تھا، وہ پانی میں تیرتا رہتا تھا اور وہ بڑا ماہر تھا تیرنے کے اندر، لیکن وہ جو شخص کتابیں پڑھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تم سے زیادہ اچھا تیر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ساری نالج ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں اس پر کہ تمہیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، جب تک پریکٹیکل نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، اس شخص نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو وہ ڈوبنے لگا، اس کے سارے حربے جو اس نے پڑھے تھے اس کے کام نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ اس کا پریکٹیکل نہیں تھا، پریکٹس نہیں تھی۔ تو آپ لوگ بھی کہیں گے میں نے تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، صرف، نحو، منطق، بلاغت، اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ میں تو عربی فر بول لوں گا، لیکن جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، زبان پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس تیر انداز کی شخص کی طرح نہ بنیں کہ جس نے صرف اور صرف کتابیں پڑھی ہوں، پریکٹس نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج حوار ہم پڑھیں گے، آج 2 حوار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حوار کے اندر تھوڑے سے کچھ چیزیں پرانی بھی ہیں اور کچھ چیزیں نئی بھی ہیں، کچھ الفاظ آپ کو نئے نئے سیکھنے کو ملیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی میں اس کو اسکرین پر شیئر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ، اتکلم یاتی بالتکلم، التکلم، اچھا التکلم جو آپ نے لکھا ہے، کہ اسلامی میں نے لکھا ہے التکلم، یہاں پر التکلم آئے گا کیونکہ یہاں پر وہ شمسیہ اور قمریہ کے حروف کی آپ نے بیس پڑھی ہوگی، تو اگر جیسے التاجر، یہاں پر التاجر ہے، اس کو پڑھنے میں پڑھتے ہیں التاجر، تو التکلم ہے گا الف لام تا کاف لام میم آئے گا، التکلم یاتی بالتکلم، بالتکلم کے اندر بھی لام نہیں ہے تو یہاں پر اس کو بھی لگا لیں، یہ درستگی کر لیں تحریر کے اندر، التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا۔ ماشاءاللہ، زبردست قول یا سیدی، عمران بھائی ماشاءاللہ تائید کر رہے ہیں قول کی۔ اچھے پوائنٹس بتا دیجیے گا جس سے عربی بولنے میں آسانی ہو۔ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر مواد دے سکوں، بہتر سے بہتر چیزیں دے سکوں کہ جس سے آپ لوگوں کو کم عرصے کے اندر بہت کچھ سیکھنا مل جائے۔ عثمان رضا نے تصحیح کر کے بھیجی التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا، العلم بالتقرار، طاہر محمود بھائی ماشاءاللہ بہت بہتر، آپ لوگوں کے کمنٹس انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو سبق نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگ اس سبق کو دیکھیں۔ جی، احمد سوال کر رہا ہے اینا تسکنو، احمد کیا سوال کر رہا ہے؟ اینا تسکنو، اور حسان جواب دے رہا ہے اسکنو فی حی المطار، فی حی المطار۔ اچھا، احمد رضا اتاری پوچھ رہے ہیں ہم گھر میں پریکٹس کیسے کریں، کوئی بولتا نہیں، کس کے ساتھ پڑھیں پھر پریکٹس کریں، جواب ارشاد فرمائیں۔ احمد رضا بھائی آپ کلاس کے اینڈ میں یہ سوال کیجیے گا، آج ہم تھوڑا سبق پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں اس سوال کا میں جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ کیف حالک یا سیدی؟ الحمدللہ علی کل حال، نحن نتکلم بعد الدرس، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ احمد این تسکنو، حسان اسکنو فی حی المطار۔ احمد پوچھ رہا ہے آپ کہاں رہتے ہو، حسان جواب دے رہا ہے اسکنو فی حی المطار۔ اب جواب دے رہا ہے کہ میں، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، مطار کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ الف لام لگانے کب ہے، یہ سمجھ نہیں آتا، جیسے این البیت، یہ انشاءاللہ سوالات آپ آخر میں کیجیے گا، آپ سبق تھوڑا دیکھ لیں۔ حسان کہہ رہے ہیں کہ میں ایئرپورٹ والی گلی میں رہتا ہوں، حی کہتے ہیں گلی کو، حیٌ اگر آپ مفرد لکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں مفردات کے، تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ اسکنو فی حی المطار، تو حیٌ یہاں پر مفرد لکھیں گے، حیٌ کا معنی ہے گلی، اور مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، یہ مفردات آپ لکھتے چلے جائیں اور سبق کو بھی سمجھتے جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسکنو فی حی المطار، کہہ رہے ہیں کہ میں ایئرپورٹ کی گلی میں رہتا ہوں، یعنی ایئرپورٹ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں۔ اب یہ حسان احمد سے پوچھ رہا ہے این تسکنو انت،
اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو احمد جواب دے رہے اسکنو فی حی الجامعاتی، اسکنو فی حی الجامعاتی، میں جامعہ کی گلی میں رہتا ہوں، یعنی جامعہ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، جامعہ والی گلی میں رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حسان کہتا ہے حل تسکنو فی بیتن، اب حسان یہاں اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں؟ تو تعجب نہ کیجیے گا، لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں لیکن گھر کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یہ سوال اس نے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں؟ کہہ رہے نام اسکنو فی بیتن، جی ہاں میں گھر میں رہتا ہوں۔ اب اس نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ بعض لوگ گھروں میں رہتے ہیں، غریب لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ گھروں میں نہیں رہتے بلکہ فلیٹس میں رہتے ہیں۔ تو فلیٹ کو عربی میں گھر نہیں کہتے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور فلیٹ کو کہتے ہیں شقہ۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اب احمد پوچھ رہا ہے حل تسکنو فی بیتن، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حسان کہہ رہے ہیں لا اسکنو فی شقتن، اسکنو فی شقتن، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں رہتا ہوں فلیٹ میں۔ کہاں رہتے ہیں؟ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کہاں پر رہتے ہیں؟ یہ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے فلیٹ کا بتا دیا، فلیٹ کہتے ہیں شقہ، شقتن اس کا معنی ہے فلیٹ۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں حیون تو محلے کو بھی کہتے ہیں نا؟ نہیں، حیون کہتے ہیں گلی کو اور محلے کو کہتے ہیں منطقہ، علاقہ، محلہ، منطقہ۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں میرے خیال سے، اسکنو فی حی المسجد، ماشاءاللہ پریکٹس بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اسکنو فی شقتن، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں گھر میں نہیں رہتا بلکہ اسکنو فی شقتن، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اچھا، احمد سوال کر رہا ہے ما رقم شقتی کا، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ رقم کہتے ہیں نمبر کو، ٹھیک ہے، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو اور رقم کہتے ہیں نمبر کو۔ ما رقم شقتی کا، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں منطقہ کیسے لکھنا ہے؟ میم نون تو قاف اور آخر میں گولتا۔ ماشاءاللہ علی عابد بھائی نے اس کو لکھ کے بتا دیا۔ عبداللہ بھائی اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے حسان نے نمبر بتا دیا، نمبر 5۔ یہ گول دائرہ جو لکھا ہوا ہے عربی میں 5 اس انداز سے بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر لفظوں میں لکھیں تو الخمس لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ذیشان بھائی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب جو ہے حسان پوچھ رہے ہیں ما رقم بیتی کا، انہوں نے پوچھا تھا ما رقم شقتی کا، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ اب حسان پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ ما رقم بیتی کا، اسلام بین لکھ رہی ہیں اسکنو فی المنطقتی۔ ٹھیک ہے، علاقے میں رہتے ہیں تو علاقے میں آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں تو اس کو بیان کریں گے آپ۔ تو ٹھیک ہے، ما رقم بیتی کا، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کر دیا 9، رقم بیتی 9۔ ماشاءاللہ رضا سفیان نے بھی اس کو بیان کر دیا، بہت بہترین۔ تو آج کا سبق ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب آپ لوگ یہ تھوڑے سے بتائیں کہ اب تک کا جو اگر سبق ہم نے سمجھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو یہاں آپ بتا دیں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی ایک حوار ہم نے مکمل کیا ہے، مختصر سا حوار تھا، چھوٹا سا تھا، بس اس میں اتنا پوچھا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں سوالات کا ٹائم دیا جائے، انشاءاللہ کوشش کریں گے سوالات بھی آپ کے رکھیں گے۔ این تسکنو اسکنو فی البیتی، اس طریقے سے آپ سوالات بھی لکھتے جائیں، جوابات بھی لکھتے جائیں، اور آخر میں گول تا آئے گی۔ اچھا، یہ اس کو آخر میں بیان کریں جسے سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ رقم بیتی 11، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ فہمت جدا، ماشاءاللہ فہمت۔ منطقہ کا معنی علاقہ یا محلہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے سمجھ آ گیا، اسلام بھائی کیا اپنے تاثرات دے رہے ہیں، ان کو سمجھ میں
آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، مزید اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں، اگلا حوار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے دیکھیں۔ المستاجر المؤجر، المستاجر المؤجر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر سوال ہو رہا ہے اریدو شقتن، مستاجر کسے کہتے ہیں؟ جو اجارہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے اب وہ مؤجر یعنی کہ جو اجارے پہ کوئی چیز دینے والا ہے اس کو مؤجر کہیں گے، اور جو کوئی چیز اجارے پر کرائے پر جو چیز لینے والا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستاجر، اجارہ پر کوئی چیز لینے والا۔ اب مستاجر آیا ہے مؤجر کے پاس، وہ کہتا ہے کیا؟ اریدو شقتن، اریدو شقتن من فضلک، میں فلیٹ چاہتا ہوں، یعنی مجھے ایک فلیٹ چاہیے، برائے مہربانی مجھے ایک فلیٹ دے دیں۔ مختلف انداز سے اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا ارید شقتن، میں فلیٹ چاہتا ہوں، من فضلک، آپ کی مہربانی کے ساتھ، یعنی یوں کہہ رہا ہے کہ آپ کرم فرما کر مجھے ایک، آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک فلیٹ کرائے پر دے دیں، ٹھیک ہے؟ مؤجر کہہ رہا ہے لدینا شقتن جمیلتن، لدینا شقتن جمیلتن، اب وہ اپنے فلیٹ کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے پاس الحمدللہ، ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، لدینا لدیہ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا جملوں کے اندر، لدیہ کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس۔ اب وہ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ لدینا شقتن جمیلتن، لدینا شقتن جمیلتن، ما معنی مستاجر پوچھ رہے ہیں، میں نے عرض کر دیا ہے مستاجر کہتے ہیں کہ جو چیز کرائے پر لینے والا آئے، کوئی شخص آئے اور کہے کہ مجھے کوئی چیز کرائے پر دو تو اس کو مستاجر کہیں گے، اور جو شخص کرائے پر کوئی چیز دے تو اس کو ہم کہیں گے مؤجر، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت، بہت کا ترجمہ نہیں کریں گے، مطلقاً نہیں، یہاں پر شقتن جمیلتن کہیں گے، خوبصورت فلیٹ ہے ہمارے پاس، خوبصورت فلیٹ ہے۔ اریدو کا معنی چاہنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فضلی کا مہربانی سے، میرے پاس خوبصورت فلیٹ ہے، بالکل اوکے، آپ نے صحیح لکھا۔ لدینا کا مطلب ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں۔ مستاجر کہہ رہا ہے کہ کم غرفتن فی شقتن، فی الشقتی، کم غرفتن فی الشقتی، کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ کے اندر کتنے کمرے ہیں، یا یوں کہیں کہ فلیٹ کتنے کمروں پر مشتمل ہے، فلیٹ کتنے کمروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو الفاظ مشکل ہیں آپ وہ لکھتے جائیں، جو آپ کو الفاظ نئے نئے مل رہے ہیں آپ اس کو لکھتے جائیں، انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے اس کا ترجمہ بھی کر کے بیان کر دیا۔ کم غرفتن فی الشقتی، آپ کے کمرے فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں، اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے فی الشقتی خمس غرفن، فی الشقتی خمس غرفن، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ غرف یہ غرفتن کی جمع ہے، غرفن یہ غرفتن کی جمع ہے۔ خمس غرفن، جو صرف و نحو جانتے ہیں، نحو کے اعراب کا پتہ ہوگا، غرفن یہاں پر کیوں آیا؟ خمسہ کی تمیز ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فی الشقتی خمس غرفن، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ اب مستاجر ایک اور سوال کر رہا ہے، فی ای دور شقۃ، فی ای دور الشقۃ، فی ای دور الشقۃ، اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں، اسلامی بہن ہیں شاید، اسلامی بھائی ہیں کہ میں آج جوائن ہوا ہوں، مجھے بتائیں کہ کتنے دنوں کی؟ 12 دن کی کلاس ہوگی، آج ہماری 4تھی کلاس ہے۔ اگر آپ پچھلے لیکچر سننا چاہتے ہیں تو اسی پیج پر آپ کو سابقہ لیکچرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 12 دن کا ہوگا، 4تھا دن چل رہا ہے، انشاءاللہ مزید آگے ہم سیکھیں گے، 12 دن انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فی ای دور الشقۃ، کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ جو ہے وہ کون سے فلور پر ہے؟ دور کہتے ہیں فلور کو، کون سے فلور پر ہے؟ شقہ کون سے فلور پر ہے، کون سی منزل پر ہے؟ دونوں انداز سے، منزل اردو میں کہیں گے، فلور عربی میں انگلش میں کہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
جو فلیٹ ہے وہ کون سے دور میں ہے، کون سے منزل پر ہے؟ الشقۃ فی الدور خامس، فی الدور الخامس کہہ رہے ہیں کہ دور بھی تو فلیٹ کو کہتے ہیں، نہیں، دور کہتے ہیں منزل کو یا فلور کو۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں یہاں پر، فلیٹ کون سی منزل پر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ 5ویں منزل پر ہے، 5ویں منزل پر ہے یا 5ویں فلور پر ہے، اس انداز سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے، مستاجر کہہ رہا ہے کہ اريد مشاہدۃ الشقۃ۔ اب مؤجر نے اپنے فلیٹ کی ساری چیزیں اس کو بتا دی ہیں، زبانی کلامی سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اب یہاں پر کہتا ہے اريد مشاہدۃ الشقۃ۔ ماشاء اللہ علی حیدر بھائی نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے، میں فلیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اريد مشاہدۃ الشقۃ، میں فلور دیکھنا چاہتا ہوں، تو مؤجر کہتا ہے تفضل۔ تفضل تعظیم کے لیے بولتے ہیں، یعنی تفضل یعنی آ جائیں یا دیکھ لیں، اس کا معنی جو بھی آپ موقع مناسبت سے کرنا چاہیں وہ معنی ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگلا مؤجر کہہ رہا ہے هذه هي الشقۃ، یعنی اس نے پہلے مطالبہ کیا تھا میں نے دیکھنا ہے، تو اب وہ اس کو فلور میں 5ویں فلور پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اندر شقہ یعنی فلیٹ میں پہنچ چکے ہیں، تو اب مؤجر کہہ رہا ہے هذه هي الشقۃ، هذه هي الشقۃ، یہ ہے فلیٹ۔ لو جی دیکھ لیں، یہ ہے فلیٹ۔ کہہ رہے هذه شقۃ جمیلۃ، هذه شقۃ جمیلۃ، یہ فلیٹ خوبصورت ہے، یہ فلیٹ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، چونکہ پہلے گھر کا اور فلیٹ کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اسی پر ہی ہم نے سیکھا کہ فلیٹ کسے کہتے ہیں اور گھر کسے کہتے ہیں، دونوں چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں، اور فلیٹ کی اوصاف وغیرہ بھی سیکھی ہیں۔ آج ہمارے جو نئے الفاظ تھے، نئے الفاظ کے اندر ہم نے آج مستاجر سیکھا، مؤجر سیکھا، فلیٹ سیکھا، دور سیکھا اور شقہ سیکھا، مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، مشاہدۃ الشقۃ، ہم نے ان چیزوں کو آج کے سبق کے اندر سیکھا ہے۔ تو آج کے سبق کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے مفردات۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ آج ہم سیکھیں گے مفردات، اور مفردات ہم کون سے سیکھیں گے انشاءاللہ؟ آج چونکہ گھر اور فلیٹ کے حوالے سے ہمارا سبق تھا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مفردات بھی ایسے ہی شیئر کروں کہ جو آپ لوگوں کے گھر یا فلیٹ کے ساتھ منسلک ہوں، تعلق رکھتے ہوں۔ تو آئیے ہم آج پہلا جو لفظ سیکھیں گے، پہلا جو مفرد سیکھیں گے، وہ آپ اپنی کاپی پر لکھتے چلے جائیں۔ اگر کوئی اسلامی بھائی میں بتاتا جا رہا ہوں اور کمنٹس میں کوئی لکھنا چاہے تو لکھتے چلے جائیں، تاکہ جن کو لکھنا نہ آئے وہ کمنٹس کے اندر دیکھ کر ہی اس کو لکھ لیں۔ جیسے ہی ہمارے مفردات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم ان مفردات کو اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلا مفرد ہے پیریڈز کی ٹائمنگ، میں سب انشاءاللہ آخر میں عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو هذه هي الشقۃ، جبکہ آپ نے یہاں هذه شقۃ فرمایا ہے، اصلاح فرما دیں۔ ایک منٹ، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے هذه هي الشقۃ، اگر میں نے هذا بول دیا تھا تو ہو سکتا ہے مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن میں نے شاید هذه ہی پڑھا ہے۔ هذه هي الشقۃ بالکل جملہ درست ہے، اس میں تذکیر و تانیث کا جو اعتبار کیا گیا وہ بھی بالکل اوکے، هذه شقۃ جمیلۃ اوکے بالکل۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مفردات کی طرف۔ پہلا مفرد ہے، جلدی سے لکھتے چلے جائیں، وقت کو بچاتے جائیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نافذۃ، نافذۃ، نون الف فا ذال اور گولتا۔ نافذۃ، نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو۔ نافذۃ کسے کہتے ہیں؟ نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو،
अगर कोई इस्लामी भाई या इस्लामी बहन या कोई व्यूअर्स में से लिखना चाहे तो कमेंट्स के अंदर लिखते चले जाएं, ताकि जिनको समझ में नहीं आए तो वो कमेंट्स से देखकर ही लिख ले। नाफिज़तुन खिड़की, अरबी में भी लिखते चले जाएं। उर्दू के अंदर मोहम्मद ईशान यासीन ने लिखा है, अली रज़ा मलिक ने नाफिज़तुन खिड़की, ठीक है, नाफिज़तुन, माशाल्लाह, ओके। उसके बाद है दूसरा स्वालतुन, क्या है? स्वालतुन, स्वाद अलिफ लाम और आखिर में गोलता। स्वालतुन, स्वालतुन कहते हैं हाल को। जैसे माशाल्लाह जिन्होंने बाबुल मदीना कराची हाज़िरी दी हो फैज़ान मदीना में, तो आपने सुना होगा मीलाद हाल, रमज़ान हाल, तो वो हाल जो है ये सालतुन को हाल कहते हैं। मीलाद हाल, रमज़ान हाल, तो इस तरीके से जन्नत हाल, माशाल्लाह निगरान शुरा के घर में है। तो यूँ जो है इनको सालतुन कहते हैं हाल को, ठीक है। तो जिन्होंने फैज़ान मदीना नहीं देखा तो उनको भी मैं दावत पेश करता हूँ कि दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में पुरानी सब्ज़ी मंडी में तशरीफ़ लाएँ और दावत इस्लामी के माहौल को देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अगला जुमला है, अगला मुफरद है हमारे पास सल्लाजतुन। अगला जुमला ये हाल नहीं है, हाल है, हा के साथ है हाल, ठीक है। शबीर हुसैन भाई ने माशाल्लाह दुरुस्तगी करके लिखा है सालतुन हाल। अली आबिद भाई ने हाल लिखा है, हाल नहीं है बल्कि हाल है ये। नाफिज़तुन खिड़की, स्वालतुन हाल, और सल्लाजतुन सा लाम अलिफ जीम और गोलता। सल्लाजतुन, सल्लाजतुन, सल्लाजतुन कहते हैं फ्रीज़र को। किसको कहते हैं? फ्रीज को, फ्रीज़र को कहते हैं सल्लाजतुन, फ्रीज को कहते हैं। अच्छा, अगला जुमला, अगला मुफरद है हमारे पास मिरवाहतुन अर्दियतुन। मिरवाहतुन अर्दियतुन, या सिर्फ आप फ़िलहाल मिरवाहतुन लिखें। मिरवाहतुन, मीम रा हा, मीम रा वाव हा और गोलता। मिरवाहतुन, मीम रा वाव हा और गोलता। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन कहते हैं पंखे को। मिरवाहतुन कहते हैं पंखे को। अब इसकी अब इजाफत करेंगे तो उसी हिसाब से ही आ जाएगा। माशाल्लाह इस्लामी बहन ने भी लिख के भेजा है, अब्दुल्ला भाई ने भी लिखा है सल्लाजा फ्रीज़र को कहते हैं, सल्लाजा फ्रिज को कहते हैं। राना फ़िदा हुसैन कह रहे हैं सल्लाजा, और अली आबिद कहते हैं सल्लाजा फ्रीज़र। मिरवाहतुन, सल्लाजतुन फ्रीज़र, मिरवाहतुन पंखा, स्वालतुन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मिरवाहतुन ये मुतलकन अगर हम कहेंगे तो मिरवाहतुन का माना है पंखा, और अगर हम कहेंगे मिरवाहतुस सक़्फ़, सक़्फ़ कहते हैं छत को। सीन कौफ और फ़ा, सीन कौफ फ़ा, मिरवाहतुस सक़्फ़, मिरवाहतुस सक़्फ़, छत का पंखा। छत वाला पंखा भी कह सकते हैं, छत का पंखा भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको दीवार में कहें, दीवार में भी जो पंखे लगते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मिरवाहतुल जिदार। अब जिदार की तरफ हम इसकी निस्बत कर देंगे, इजाफत कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे? दीवार वाला पंखा, ठीक है। इस तरीके से जिसकी तरफ आप इसकी ये सक़्फ़ नहीं है, सीन कौफ और फ़ा है। अब्दुल हमीद भाई ने लिखा है ये यहाँ पर ख़ा नहीं है बल्कि कौफ है, सीन कौफ और फ़ा। माशाल्लाह मुज्तबा भाई ने ये लिख के सेंड कर दिया है मिरवाहतुस सक़्फ़, ठीक है। यहाँ पर अलिफ लाम भी आएगी, इसकी मारफा की तरफ इजाफत करें इसकी मिरवाहा की, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा मिरवाहा भी हो गया। नंबर 1 स्वाला कहते हैं हाल को, नंबर 2 सल्लाजतुन कहते हैं फ्रीज़र को, नंबर 3 नाफिज़तुन हमारा पहला था, इसको कहते हैं खिड़की, नंबर 4 मिरवाहतुन, ठीक है। 4 हमारे मुफरदात हो गए। नंबर 5 सल्लतुल मुहमलात, सल्लतुल मुहमलात, सीन लाम तशदीद के साथ और गोलता। सल्लतुन मुतलकन टोकरी को कहते हैं, सल्लतुन मुतलकन टोकरी को कहते हैं।
اور اگر ہم اس کی اضافت کریں گے مہملات کی طرف، مہملات کہتے ہیں فضول چیزیں، تو فضول چیزوں والی ٹوکری جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹ بین، کچرے کا ڈبہ، کچرے کی ٹوکری، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کافی کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مروحۃ الجدار، دیوار کا پنکھا، ماشاءاللہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مروحۃ الصالہ، حال کا پنکھا، حال کا پنکھا، ماشاءاللہ۔ سلۃ کہتے ہیں ٹوکری کو، اور ہم سلۃ المہملات، میم ہا میم لام الف تا، مہملات، سلۃ المہملات کہیں گے ڈسٹ بین کو، کچرے کی ٹوکری کو، کچرے کے ڈبے کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ان تمام کو، نافذۃ، صالۃ، ثلاجۃ، مروحۃ اور سلۃ المہملات، ان پانچوں مفردات کو ایک ہی کمنٹس کے اندر معنی کے ساتھ لکھ کر کوئی شیئر کریں، جس سے ہو سکے اس کو شیئر کریں ماشاءاللہ۔ ہمارے علی عابد بھائی ہیں، سلۃ المہملات، کچرے کی ٹوکری، علی عابد بھائی آپ بھی اس کو پانچوں کو لکھیں، مفردات کو اور ان کے معانی کو لکھیں، اور ایک ہی کمنٹس کے اندر لکھ کر سینڈ کریں۔ یہاں پر مہمالات لکھا ہے رضا سفیان نے، یہاں پر میم کے بعد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سلۃ المہملات ڈسٹ بین میں کہتے ہیں، نافذہ کھڑکی، ماشاءاللہ۔ علی حیدر بھائی نے یہ غالباً تمام لکھ کر بھیجے ہیں۔ علی حیدر بھائی کا کمنٹس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھیں۔ نافذۃ کھڑکی، صالۃ حال، ثلاجۃ فریج، اور مروحۃ پنکھا، مروحۃ السقف چھت کا پنکھا، مروحۃ الجدار دیوار کا پنکھا، سلہ ٹوکری، سلۃ المہملات کچرے کی ٹوکری، ماشاءاللہ۔ بہت بہترین علی حیدر بھائی نے ساروں کی معانی لکھ کر سینڈ کی ہیں، بہت بہترین۔ مروحہ میں واو کے بعد الف ہے یا نہیں؟ مروحۃن، واحۃ نہیں ہے، مروحۃن، واو کے بعد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عثمان رضا بھائی نے بھی تقریباً سارے لکھ کر سینڈ کر دیے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی بھی ہیں، اور عبداللہ فراز اتاری بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ مروحۃ کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق بھی ہو چکا ہے، اور آج کے ہمارے مفردات بھی ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید، اچھا ہماری دعائیں بھی ہو چکی ہیں، 2 دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں آج، اور آج کے سبق میں ہم نے 5 مفردات سیکھ لیے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم نے سبق بھی پڑھ لیا ہے جو ہمارے 2 حوار پر مشتمل تھا، ہم نے 2 حوار بھی پڑھ لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو مزید انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اس کو۔ آج کے ہم انشاءاللہ جملے سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے ہم آج کے انشاءاللہ عز و جل؟ مزید ہم جملے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جملے انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا، آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آج کے مختصر سے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، انشاءاللہ امید ہے جلدی آ جائیں گے۔ آج شارٹ سکھا رہا ہوں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر، ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ آپ لوگ ایک پورا سبق بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال میں آپ کو ایک سوال دکھاتا ہوں اسکرین پر، اسکرین پر آپ انشاءاللہ سوال دیکھیں گے۔ کم الساعۃ، نمبر 1 ہے کم الساعۃ، کم الساعۃ، نمبر 1 ہے کم الساعۃ، کم الساعۃ۔ میں انشاءاللہ اس کو اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گا۔ کم الساعۃ، اس کو ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ میں آپ لوگوں کے لیے اعراب لگانے لگا ہوں۔ کم الساعۃ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کم الساعۃ، کم الساعۃ، کم الساعۃ۔ آپ لوگ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔
ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کم الساعۃ، کیا لکھا ہوا ہے، کم الساعۃ، کم الساعۃ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، کم الساعۃ، کم الساعۃ، اس کا ترجمہ امید ہے آپ سب کو آتا ہوگا۔ کم الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، اور ساعہ کہتے ہیں گھنٹے کو، اور ساعہ کہتے ہیں ٹائم کو، یعنی ساعتن کا جو لفظ ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم الساعۃ اس کا معنی ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ رانا فدا حسین نے اس کا جواب دیا ہے، کیا وقت ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر۔ عربی میں ٹے کو کہاں سے آیا، عربی ٹے نہیں ہوتا بلکہ تا ہوگا یہاں پر، ماذا الوقت، ٹھیک ہے۔ کم الساعۃ ٹائم کیا ہوا ہے۔ ٹائم کو ٹائم پوچھنے کے نا کئی طریقے ہیں، جیسے ما هو الوقت الان، ایک یہ طریقہ ہے، کم الساعۃ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ما هو الوقت یہ بھی ایک طریقہ ہے، ما هو الوقت الان یہ بھی ایک پوچھا جاتا ہے اس انداز سے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک دن ہم ٹائم پوچھنے کے حوالے سے، ٹائم بتانے کے حوالے سے ہم پراپر ایک کلاس سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک جملہ آپ لکھ لیں، الساعۃ، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، العاشر تماما، ٹھیک ہے۔ الساعۃ العاشرۃ تماما، اب تماما یہاں پر کیوں بول رہے ہیں، تماما یہ صرف اس لیے آیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو واضح بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں۔ کیا ٹائم بتا رہے ہیں، بالکل اوکے، یعنی پورے 10 بج رہے ہیں۔ الساعۃ العاشرۃ، الساعۃ العاشرۃ تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، کیا ہوگا، تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، الساعۃ العاشرۃ تماما پورے 10 بج رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کم الساعۃ الان یہ بھی کہہ سکتے ہیں پورے 10 بج رہے ہیں۔ الساعۃ العاشرۃ تماما، جن کو لکھنا نہیں آتا یا دیکھ کر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الساعۃ العاشرۃ تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، پورے 10 بج رہے، ماشاءاللہ، بہت بہترین، زبردست۔ آپ کے 2 جملے ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے کم عمر کا، کیا ہے، کم عمر کا، یعنی آپ کی ایج کیا ہے، کم عمر کا یعنی آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا جملہ بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہی وقت میں سوال بھی بتا دوں اور جی ابھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کم عمر کا کے، کم عمر کا یہ سوال ہے، آپ کی عمر کتنی ہے۔ یہاں پر انا عمری بھی کہہ سکتے ہیں، انا عمری 32 سنتاً، 32 سنتاً، جیسے کہا ہے کہ عمری 20 سنتاً، کم عمر کا، کم عمر کا یعنی آپ کی عمر کتنی ہے، ماشاءاللہ، کم عمر کا، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی کا ابھی تک جواب نہیں آیا، عبداللہ بھائی آپ جواب دیں، اور عبداللہ فراز اتاری آپ کا بھی جواب نہیں آیا، آپ بھی دیں،
ماشاءاللہ بہت بہترین. ماشاءاللہ عبداللہ بھائی کا جواب آ گیا عمری 21 تماما. بالکل اوکے ماشاءاللہ زبردست. عدنان کہہ رہے ہیں کہ انا 17 سنتاً. ماشاءاللہ زبردست بہترین. ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. 20 مرفوع ہوگا. عمری 20 سنتاً. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 20 کیوں آیا ہوگا. 20 یہاں پر خبر بنے گا انا کی یا عمری. ٹھیک ہے انا عمری 20 عمری 19 کہہ رہے ہیں کہ عمرها 18 سنتاً. یہ دوسرے کی عمر بیان کرنے کے لیے انا 20 سنتاً. ماشاءاللہ هل يمكن بأن تتكلم معنا بلغة قطعة يعني أنت تريد أتكلم معكم باللغة العربية أحيانا إن شاء الله. أحيانا أتكلم معكم باللغة العربية وأنا نويت إن شاء الله أن أقدم أمامكم قصة جميلة إن شاء الله. الحكاية جميلة جدا وسأقدم أمامكم إن شاء الله. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہم نے ایک طریقہ سیکھا تھا کم عمر کا. کم عمر کا کو بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے عمر پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک اور انداز بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا جملہ سیکھنے جا رہے ہیں. ما ہوا تاریخ اليوم. آج کی اگر آپ نے کسی سے ڈیٹ پوچھنی ہو ما ہوا تاریخ اليوم آج کی تاریخ کیا ہے. جیسے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی آج کیا تاریخ ہے تو آپ اس کو عربی میں کیسے کہیں گے. ما ہوا تاریخ اليوم آج کی تاریخ کیا ہے. ما ہوا تاریخ اليوم آپ کیا کہیں گے. ما ہوا تاریخ اليوم. ما ہوا تاریخ اليوم. ما ہوا تاریخ اليوم. ما ہوا تاریخ اليوم. آپ اس کو دیکھ سکیں گے اسکرین پر. ما ہوا تاریخ اليوم آج کی تاریخ اگر کسی سے پوچھنی ہو آپ نے تو آپ اس انداز سے آج کی تاریخ کو پوچھیں گے. ما ہوا تاریخ اليوم. ماشاءاللہ کمنٹس کے اندر لکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. ما ہوا تاریخ اليوم. جی ہاں عبداللہ بھائی اس چیز کی نشاندہی کرا رہے ہیں کہ جب ہم انا کو یوز کریں گے تو عمری یوز نہیں کریں گے اور اگر عمری کو یوز کریں گے تو انا کو یوز نہیں کریں گے. لیکن عبداللہ بھائی بعض اوقات نا عرب کے لوگ اس کو اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کو کہتے ہیں انا عمری. جیسے ما انا فعلتو ما انا فعلتو ما انا ضربتو ما انا قلتو. تو یہ ما انا قلتو یا انا لگانے کی حاجت نہیں تھی. ما قلتو اگر یہ کہہ دیتا تو بھی اس کا گزارا ہو جاتا معنی مفہوم ہو جاتی. لیکن یہاں پر انا عمری کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تاکید کے لیے یوں سمجھ لیں گے. اگر نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمری 30 سنتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عمری 20 سنتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عمری 12 سنتاً اس انداز سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. عمری کے ساتھ انا نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تاریخ کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. ما ہوا تاریخ اليوم نہیں کہیں گے کیونکہ تھوڑی اضافت ہو رہی ہے یہاں پر. تاریخ ما ہوا تاریخ اليوم. اب یہاں پر اليوم ما ہوا تاریخ یہاں پر اس انداز اس کو اسی ترتیب کے ساتھ جملے کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا حسن برقرار رہے گا. اس کا معنی بھی آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر پوچھتے ہیں ما ہوا اليوم ما ہوا اليوم تو آج کیا دن ہے تو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ دن کے نام کا پوچھنا مقصود ہو جائے گا. پھر اگر ما ہوا تاریخ اليوم کہیں گے تو آج کی تاریخ کا پوچھنا سمجھ میں آئے گا. تو یوں جو نا اس معنی میں آپ اس کو لے لیں اور اس کو یاد کر لیں. آج ہم نے تقریباً 5 جملے سیکھ لیے ہیں اور کنٹینیو کریں گے 5 جملوں کو کیونکہ کل آیا تھا کہ جملے تھوڑے کم کر دیں. تو ہم نے تھوڑے سیشن بڑھا دیے یوں سمجھ لیں کہ ایک سیشن دعا کا ہے, ایک سیشن درس کا ہے, سبق کا ہے, اور تیسرا سیشن ہے ہمارے مفردات کا, اور چوتھا سیشن ہے ہمارے جملوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم تقریباً 4 سیشن کر رہے ہیں. تو ان 4 سیشن کو ہم کنٹینیو لے کر چلیں گے. اور 5واں سیشن ہے
سیشن تو نہیں ہے بلکہ 1-2 دن ہی ہم اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ملول ہو جائیں، ملول سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ اکتا سے جائیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے لے کے چلیں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھتے بھی رہیں۔ اچھا، تو ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، میری نیت ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، یہ بھی انشاءاللہ ہم عربی زبان کے اندر سیکھیں گے۔ مدنی اصطلاحات بھی عربی میں ہونے چاہیے، جی بالکل انشاءاللہ آپ آخری دن یاد دلائیے گا، آخری دن میں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی اصطلاحات جو عربی زبان کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے۔ دعوت اسلامی کی عربی زبان کے اندر اصطلاحات سیکھیں گے۔ الیوم السادس عشر من ابریل، ماشاءاللہ زبردست۔ آج کے جملے عثمان رضا بھائی نے سارے لکھ کر سینڈ کیے ہیں۔ اچھا، اسلامی بہن ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جامعہ میں پڑھتی ہیں تو ہمیں جامعہ کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں سکھائیں۔ اصل میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو متفرق چیزیں سکھائی جائیں۔ جامعہ والے سکھائیں گے تو غیر جامعہ والے کہاں جائیں گے، غیر مدرسے والے کہاں جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بھی کچھ سامان ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جامعات سے متعلق بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج ایک ہم قصہ شیئر کریں گے، تو میں قصہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی میں سناؤں گا، جس کو سمجھ میں آ جائے وہ کوشش کرے اس کو اردو میں انشاءاللہ کمنٹس میں لکھیں گے۔ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، 8 منٹ رہ گئے، تو اس قصے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات اگر ہوئے تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی مقصد بھی بتا دیجئے انشاءاللہ، وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ قصہ ہے، جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد۔ جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح جحا فرحا شديدا۔ ٹھیک ہے کہ سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح جحا فرحا شديدا وسجد شكرا لله فقيل له ما لك يا ايها الاحمق، ما لك يا ايها الاحمق اتفرح وقد فقد حمارك فقال له جحا ماذا قال؟ اني اشكر الله لاني لم اكن راكبا عليه والا فقدت معه۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری آپ اسکرین پر بھی دکھا دیں انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو اسکرین پر یہ دکھا دوں گا، آپ اس کا شارٹ اسکرین لے لیجئے گا۔ اسکرین تھوڑی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، لینڈسکیپ میں جائے گی تو آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیجئے گا۔ ایک بار میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جس کو سمجھ میں آیا ہے وہ کمنٹس میں لکھیں جی ہاں سمجھ گیا ہوں میں۔ جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح فرحا شديدا۔ من فرح؟ جحا۔ وسجد شكرا لله فقيل له ما لك يا ايها الاحمق اتفرح وقد فقد حمارك فقال له جحا اني اشكر الله۔ لماذا يشكر الله؟ قال لأني لم أكن راكبا عليه وإلا فقدت معه۔ میں اس کا اردو ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سمجھ میں بھی آ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے جحا یہ مزاحیہ شخص ہے، اس کا نام ہے، جحا کو خبر دی، کہا کہ اس کا گدھا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو جحا جو تھا وہ اس پر بڑا خوش ہوا، خوشی کا اظہار کیا اور فوراً سے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار تو عجیب بندہ ہے، تیرا گدھا گم ہو گیا اور تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ احمق، بے وقوف، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہنس رہے ہو، تمہارا گدھا گم ہو گیا۔ تو جحا نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، جس کو مزاحیہ طور پر اس کو لیا گیا، اشکر اللہ لانی لم اکن راکبا علیہ۔ میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پر سوار نہیں تھا، وَإِلَّا فُقِدْتُ مَعَهُ، وگرنہ میں بھی اس کے ساتھ گم ہو جاتا۔ تو یوں جو جحا کے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ شیئر کروانے لگا ہوں۔
آپ لوگ اس کو اسکرین پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہیں تو کمنٹس ہٹا کر اس کی پوری تصویر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اب ہٹانے لگا ہوں، آپ اس کا چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جی، اب اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بتا دیں، مختصر سے سوالات کیجیے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں بھی باقاعدہ آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل ودل ولا یمل، تو اس انداز کو دیکھیے گا۔ ایک سایہ جو ماشاءاللہ ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت بہترین۔ اچھا، دورانیہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کے سوالات ہوں تو بتا دیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں اور انشاءاللہ مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کوئی خاص سوالات آئے نہیں ہیں ابھی، تو انشاءاللہ آپ لوگ آج کے سبق کو دوبارہ دہرانے میں تھوڑا سا مطالعے کے حوالے سے اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کسی اسی فیلڈ کے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے تو بہتر رہے گا ماشاءاللہ۔ ایک دن عربی کی گنتی کی بھی ترکیب ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ضرور ضرور انشاءاللہ گنتی بھی سیکھیں گے۔ وقت بہت کم ہے، کوشش کریں گے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، پریکٹیکل والے جواب عطا فرمائے۔ پریکٹیکل کیسے کریں؟ میں نے پہلے دن کے اندر بھی آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ وہ ہندی شخص کا ایک واقعہ کہ جو گھر میں کہتا تھا یا اختی العزیزہ بفضلکی اعطینی الماء، تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا رانا فدا حسین پوچھ رہے ہیں کل اتوار کی کلاس ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ جمعے کو ہو سکتا ہے نہ حاضری ہو، جمعے کے دن حاضری نہیں ہو سکے گی، اتوار کو انشاءاللہ حاضری ہوگی، چونکہ جمعے کے دن میں کافی لوگ نماز کے لیے ہوں گے، کئی امام ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جیسے میں نے آپ کو سکھایا نا، آپ گھر میں امی سے ٹائم پوچھ رہے ہیں، یا امی کم الساعۃ، اب اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، امی ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ بھائی سے پوچھ رہے ہیں یا اخی کم الساعۃ، بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کو بھی عربی آ جائے گی اور آپ کی عربی کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور مزید اس انداز سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کے فرینڈس بھی ہوتے ہیں عرب کے اندر، اور یہاں پر فیس بک پہ بھی ایک دوسرے کے فرینڈ ہوں گے، تو اس پر پریکٹس کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اتنی ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ مجھے یاد نہیں ہے مدرسہ اتاری بھائی آپ نے کون سا سوال کیا تھا، اگر یہ آپ ریپیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حبا خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرح جیسے عربی آنی چاہیے، کیسے آئے گی استاد جی؟ کوشش کرنے سے آئے گی انشاءاللہ، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ سیکھ سکیں گے۔ کوشش سے ہی ہر چیز ہے، من جدہ وجدہ۔ ساری کلاسز نہیں ہونی، واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ میرے ہاں میں خود خطیب اور امام ہوں، تو مجھے جمعہ پڑھانا ہوگا، 1:30 بجے جمعے کی نماز ہے، تو فارغ ہوتے ہوتے تقریباً 2:15 2:30 ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کلاس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی کوششیں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ یوں ہی سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، جو نماز پڑھتے ہیں اگر سستی ہو جاتی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ سستی کو ہٹا کر نماز کی پابندی کریں۔ امیر اہل سنت بھی نماز کی تاکید کرتے رہتے ہیں، ہمارا رب کریم بھی ہمیں نماز کی تاکید کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مل جل کر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیں، نماز پڑھیں بھی، دوسروں کو پڑھانے کی ترغیب بھی دلائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پیر و مرشد کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور یوں ہی سیکھتے سکھاتے علم دین پڑھتے پڑھاتے
اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں۔ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔